सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक जुमले से करना चाहूँगी। कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। आप सबने सुन रखा होगा, इसलिए कि हो सकता है कि आज जो हम बोल रहे हैं कल हमें उसी बोले पर शर्मिंदगी उठाना पड़े। बगैर सोचे समझे बोलने वाले अफराद के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कौन जो लम्हा होता है, आपको पता है क्या होता है? यही होता है कि जो बात वो बगैर सोचे बगैर समझे बस कह देते हैं, उसका खमियाजा उनको बाद में कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। अच्छा, इनमें भी दो तरह के लोग होते हैं, मतलब दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनकी बात को कोई संजीदगी से लेता ही नहीं है, उनकी आदत होती बगैर सोचे समझे बोलने की, कहीं भी कुछ भी बोल दिया बस ठीक है, किसी भी महफिल में कोई भी बात बस ऐसे ही कह दी, जिसका एहसास उनको शायद कहूँगी कि बाद में होता भी होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बात की अहमियत होती है, उनके अल्फाज में बात में बाकायदा वज़न होता है, लोग उसको सीरियस लेते हैं, या कह सकते हैं कि उनकी बात की कोई ना कोई वर्थ होती है, जिनकी बात को मुआशरे में बाकायदा अहमियत दी जाती है। अगर ऐसे लोग बगैर सोचे समझे कुछ कह दें, सोचें, तो उसका इम्पैक्ट खुद उनके लिए सोचें कि कितना ज़्यादा बुरा साबित होता होगा। इसलिए कि ऐसे अफराद पर बाकायदा ज़िम्मेदारी है, बहुत ज़िम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा। जिन अफराद को लोग सुनते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनकी कहीं पे वो सुनकर मिनोन यकीन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो अगर बगैर सोचे समझे कोई बात कह देते हैं तो ये ना सिर्फ उन अफराद के लिए बल्कि उनको दिल से फॉलो करने वालों के लिए भी बहुत शर्मिंदगी का बाइस बनती है। क्योंकि ऐसे अफराद पर मैं दोबारा कहूँगी कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि उनकी कोई भी बात मुआशरे पर असर रखती है। आज वो जो बात कर रहे हैं, कल अपनी उस बात से अगर हट जाएं तो लोग बातें तो बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, और कितनों के मुंह पकड़े जाएंगे, किसी की आप ज़बान तो नहीं पकड़ सकते। अच्छा, मुखालिफिन के साथ साथ उनके अपने भी आपने अक्सर देखा होगा तनकीद का निशाना बनाने पर आ जाते हैं उनको कि इसने फ़लाँ वक्त में ये कहा था, आप देखो। और ऐसे जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनकी तादाद हमारे मुल्क में, अब क्या कहूँ, खुशी से कहूँ अफसोस से कहूँ, कसरत से पाई जाती है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे ज़िम्मेदार अफराद जो बग़ैर सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं और बाद में वो बात खुद उनके लिए परेशानी का, शर्मिंदगी का, हज़ीमत का सबब बन जाती है। अब हमारे मुल्क की अगर हम सियासत की बात करें तो सियासत में बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग पाए जाते हैं। अब हमारा जो मौजूदा और जो हमारे साबिक हुक्मरान हैं उनमें भी हम देखें, आप रिकॉल करें, आपको भी बहुत से नाम याद आएंगे, ऐसे लोग शामिल हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आज नवाज़ शरीफ की बिगड़ती तबीयत पर हुकूमत और नून लीग के दरमियान ये जो सियासी जंग जारी है, ज़ोरों शोर से जारी है। चल, बात तो इंसान भी मान ले कि हुकूमत अपने मुखालिफ की सेहत पर सियासत कर ली, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि खुद नून लीग भी अपने कायदे मोहतरम की बिगड़ती सेहत पर सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। आज पूरी मुस्लिम लीग नून चीख रही है कि अगर पाकिस्तान का इस वक्त कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो है नवाज़ शरीफ साहब की सेहत का मसला। इसका फौरी हल ये है कि उनको बाहर जाने दिया जाए, और बाहर जाने की जो शर्त हुकूमत ने रखी है, ज़मानती बॉन्ड्स देने की शर्त, उस पर नवाज़ शरीफ के ख़ानदान समेत नून लीग को आपने देखा सुना, यही देख रहे होंगे आप टीवी पर, शदीद आज़ाद हैं। लेकिन बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती कि आज जो लोग बढ़ कर बोल रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को बाहर जाने दो, नवाज़ शरीफ को बाहर जाने दो, बस बाहर जाने दो, उनको माजी में बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था कि कल जिस अमल के वो मुखालिफ थे, आज उसके सबसे बड़े हामी खुद बन के खड़े हो गए। कल तक जो लोग बाहर जाकर इलाज करवाने के मुखालिफ थे, आज वही लोग चाहते हैं कि बग़ैर किसी ज़मानत के उनके कायद को बाहर जाने दिया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ कहा, कुछ दिल का हाल, कुछ दिल की बातें। पहला क्लिप चलाइएगा रज़।
میرے سامنے ڈاکٹرز نے اس کو کہا کہ ہم نے جتنا علاج ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. سرکاری ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بوسٹن میں جا کے میس جنرل ہاسپٹل میں کرائیں, وہاں پہ ایک چھت کے نیچے آپ کی تمام بیماریوں کا علاج ہو سکے گا, آپ کو ملٹیپل ایلمنٹس ہیں. بادل نخواستہ جب وہ تیار ہوئے علاج کے لیے اپنی والدہ, اپنے عزیزوں, اپنے خاندان کے افراد کے پریشر میں, تو ہمارے حکمرانوں نے اس کی جان سے کھیلنا شروع کر دیا, ایک چیس بورڈ کے اوپر بیٹھ کے کہ کون کس کی چال کو مات دے. میں فروغ نسیم صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں, بڑی عزت کرتا ہوں ان کی. کاش کہ مشرف کے ساتھ جو مشرف کی طرف انہوں نے رویہ اپنایا تھا, جو آرگومنٹس دیے تھے, وہ نواز شریف کے لیے بھی وہی آرگومنٹس دیتے. مشرف کے لیے ان کے آرگومنٹس مختلف ہیں اور نواز شریف کے لیے مختلف ہیں. اچھا, خواجہ آصف کی آپ نے بات غور سے سنی ہوگی اس کلپ میں. ان کی جو بات, پہلی بات جو بہت زیادہ اہم ہے کہ ڈاکٹرز کا مشورہ لندن نہیں امریکہ جانے کے. غور کیا آپ نے ناظرین, ڈاکٹرز نے تو امریکہ میں قائم ہاسپٹل کا نام تک بتا دیا جہاں ایک چھت کے نیچے نواز شریف کی تمام بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر نواز شریف باہر جاتے ہیں تو وہ امریکہ جاتے ہیں یا لندن جاتے ہیں. اب دوسری بات, کیا خواجہ آصف صاحب جانتے ہیں کہ کسی شخص کی جان کو خطرے سے آخر مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب جو مجھے سمجھ آتا ہے, کسی بھی ذی شعور کو سمجھ آئے گا, وہ یہی ہے کہ وہ شخص جس کی جان کو خطرہ ہے وہ بستر مرگ پر ہے. اور اگر وہ شخص آپ کے لیے بہت اہم ہے, اہمیت رکھتا ہے, تو پھر اس کو بچانے کے لیے نہ سیاست دیکھی جاتی ہے, سوری ٹو سے, نہ دولت دیکھی جاتی ہے, نہ اتنے دھڑلے سے تقریر کی جاتی ہے, نہ عدالت جایا جاتا ہے, نہ مخالف ان کو لتاڑا جاتا ہے, نہ اس شخص کے کارنامے گنوانے میں وقت ضائع کیا جاتا ہے, برباد کیا جاتا ہے. اگر اس شخص کی جان کی اہمیت ہوتی ہے اور واقعی اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے اس شخص کی کسی طرح جلد از جلد جان بچائی جا سکے. نون لیگ و شریف خاندان کے لیے نواز شریف کی زندگی اہم ہے, تو یہ لوگ عدالتوں میں درخواستیں کر کے, اسمبلیوں میں تقریریں کر کے, پریس کانفرنسز کر کے, لمبی پریس کانفرنسز کر کے وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ میرا سمپل سا سوال ہے, دیں ضمانت اور لے کر جائیں اپنے قائد کو جس ملک میں لے کے جانا ہے. نون لیگیوں کا یہ رویہ, ان پر کیا سوال نہیں اٹھا رہا ناظرین؟ خواجہ آصف پر کیا سوال نہیں اٹھ رہا اس بات پہ؟ تیسری بات خواجہ آصف نے کی, دوہرے معیار کی, جس کو ہم انگلش میں ڈبل سٹینڈرڈ بھی کہتے ہیں. انہوں نے فروغ نسیم صاحب کو کہا ہے کہ پرویز مشرف کے لیے فروغ نسیم کا معیار الگ تھا, نواز شریف کے لیے معیار الگ ہے. تو خواجہ آصف صاحب, معیار تو آپ کا بھی بہت الگ تھا. کہ آپ کا معیار الگ نہیں تھا؟ اپنا معیار بھول گئے؟ جب پرویز مشرف علاج کی غرض سے باہر جانا چاہتے تھے تو آپ لوگوں کا معیار ان کے لیے کیا تھا؟ آپ کو یاد کروا دیں, ذرا چلائیے گا سعد رفیق کا کلپ. جب پرویز مشرف صاحب علاج کی غرض سے بیرون ملک جانا چاہتے تھے تو آپ لوگ فرماتے تھے, اب سن لیا کیا فرماتے تھے, کہ وہ ڈرامے کر رہے ہیں. اور اگر ان کی بات مان لی جائے تو اس طرح وہ لوگ جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں اور قانون کی گرفت میں ہیں, ان کو بھی باہر بھیجا جانا چاہیے. یہ تھا نا آپ لوگوں کا معیار اپنے مخالف کے لیے, آپ کا معیار. خواجہ آصف صاحب, آپ کو یاد آیا؟ یہ سعد رفیق صاحب نام بھی جانتے ہوں گے, کام سے بھی واقف ہوں گے, آپ کے بڑے پیارے اپنے ہی ہیں, ان کی گفتگو آپ کو سنائی ہے. جب آپ کا مخالف بیمار ہو تو وہ ڈرامے کر رہا ہے, انوکھا لاڈلا ہے, کہ وہ آپ سے کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے اپنی صحت کے لیے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے صحت کے لیے, اور جب آپ کا قائد بیمار اور آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اس کی صحت کے لیے, علاج کے لیے, تو آپ چاہتے ہیں کہ اسے منو ان تسلیم کیا جائے. اور ریکویسٹ بھی کیا, تڑیاں لگانے پر آ جاتے ہیں, یہ آپ کی ریکویسٹ ہوتی ہے, اور وہ بھی بغیر ضمانت کے آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ کی بات مان لی جائے, جانے دیا جائے ان کو باہر. آج نواز شریف کی صحت پر تشویش کا اظہار کرنے والے ماضی میں اپنے مخالف کو کیا کیا کہتے رہے, کون کون سے لیکچر دیتے رہے, کیسے تلقین کرتے رہے, یہ بھی ذرا سنیے گا. پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی ملزم اپنے علاج کی غرض سے باہر جائے. پرویز مشرف, جن کو پرویز رشید صاحب ملزم کہہ رہے تھے, سنیں آپ نے ان کے الفاظ, ان کے لیے اتنی بھی گنجائش نہیں نکالنے کو تیار تھے کہ وہ ملک سے باہر جائیں. شدید وہ اس کے خلاف تھے ان کے, اور ان کے قائد جو کہ مجرم ہیں, جیل میں اپنے جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں, ان کے لیے چاہتے ہیں کہ بغیر ضمانت ان کو جہاں چاہے جانے کی اجازت دے دی جائے. کیا بات ہے, کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے آپ لوگوں کی نظر میں؟ خواجہ سے, بلکہ میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیا اس کو آپ دوہرا معیار نہیں کہیں گے؟ کون سا معیار کہیں گے آپ اس کو,
کیا آپ وہی آرگومنٹس نواز شریف صاحب کے لیے نہیں رکھ سکتے جو آپ پرویز مشرف کے لیے ماضی میں رکھتے تھے؟ ایک اور صاحب جو آج موجودہ حکومت کو انسانیت سے عاری قرار دے رہے ہیں، وہ ماضی میں اپنے مخالف کے علاج کی غرض سے باہر جانے پر کیا فرماتے تھے؟ ذرا یہ ارسطو پاکستان کا، جس کو ہم نیشنل ارسطو پاکستان کہتے ہیں رضا، ان کا کلپ بھی چلائیے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ماضی میں علاج کی غرض سے باہر جانے والے اپنے سیاسی مخالفین کو یہ درس دیتے نہیں تھکتے تھے، یہ درس دیتے تھے کہ نہ پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور یہ سب ڈرامے بازی، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ مجھے تو یہ یاد آ گیا، جو لوگ کل پرویز مشرف کے باہر جانے پر باقاعدہ جملے کس رہے تھے، تنقید کے نشتر برسا رہے تھے، تند و تیز آئین اور قانون کی شکوں سے ثابت کر رہے تھے کہ یہ تو کام ہی غلط ہے، ایک کام ہی سدھا نہیں آئے گا، کام ہی پٹھا آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج وہی لوگ اپنے قائد کے لیے درخواستیں دیتے گھوم رہے ہیں کہ کسی طرح بھی ہمارے قائد کو باہر جانے دو۔ واہ کیا بات ہے نون لیگیوں آپ کی، ایک بار لندن جانے دو بس کہتے پھر رہے ہیں۔ تو میں اب ان کو کیا کہوں؟ میں یہی کہوں گی کہ حکومت نے منع نہیں کیا، عمران خان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو لندن جانے کی اجازت دے دی ہے، صرف ضمانت ہی تو دینی ہے، لیکن ضمانت آپ کیسے دے رہے ہیں یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ ایک شخص جس کا سب کچھ پاکستان میں ہے، اس کی سیاست، ہم سیاستدانوں کی سب سے بڑی جائیداد ہماری سیاست ہوتی ہے، اس کی 35-40 سال کی سیاست اس ملک میں ہے، اس کے لاکھوں کروڑوں ورکر اور ووٹر ہمارے جیسے ورکر اس ملک میں ہیں، وہ ملک سے جانا نہیں چاہتا۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں نواز شریف ملک سے جانا نہیں چاہتا، یہ ہم ضامن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کے ورکر، یہ ایم ہم ضامن بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف واپس آئے گا۔ یہ مچلکا 7 ارب روپے کا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی مانیٹری ویلیو نہیں ہے۔ اگر آپ نے نواز شریف کا راستہ روکا اور نواز شریف کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو آپ اس کی قیمت یہاں بھی ادا کریں گے اور آگے جا کے بھی ادا کریں گے۔ نواز شریف کو اجازت دیں، نواز شریف واپس آئے گا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا۔ یہ اس کے 84 ممبر یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ضمانت دیتے ہیں آپ کو، اس ہاؤس میں ضمانت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا۔ آپ ضمانت دیں۔ اب مجھے حیرانی ہے ناظرین، آپ کو بھی خواجہ آصف کا ایک کلپ دیکھنے کے بعد تھوڑی سی حیرانی ہو رہی ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ نواز شریف کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں تو خواجہ آصف صاحب تیار ہیں نا؟ آپ نواز شریف کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں تو ان کے یہ جو 84 ممبرز ہیں، 84 ممبرز ہیں، وہ تیار ہیں۔ نواز شریف کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں تو ان کے ورکرز تیار ہیں۔ نواز شریف کی ضمانت دینے کے اگر کوئی تیار ہے تو ان کا ووٹر ہی تیار ہے، لیکن نواز شریف کی ضمانت اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو وہ ہے نواز شریف کا سگا بھائی، نواز شریف کے بیٹے، نواز شریف کا خاندان، نواز شریف کے اپنے، نواز شریف کے رشتہ دار۔ خواجہ آصف صاحب یہ جو باتیں کر رہے تھے، یہ باتیں اس اسمبلی میں کرنے کی نہیں ہیں، بلکہ شہباز شریف سے بیٹھ کے کریں نا یہ بات کہ 7 ارب روپے کی کوئی اہمیت، کوئی اوقات ہی نہیں ہے نواز شریف کے آگے۔ یہ آپ شہباز شریف کو بتاتے، سمجھاتے کہ نواز کی جان کی قیمت 7 ارب سے کئی زیادہ ہے، فوراً منہ پہ مارے حکومت کے اور نواز شریف کو باہر علاج کے لیے لے کر جائیں، کیونکہ آپ کے لیے نواز شریف اہم ہے، بات ختم۔ 7 ارب کی کیا حیثیت نواز شریف کے سامنے، کوئی ہے ہی نہیں جی۔ لیکن یہ بات نہ نواز شریف کے بیٹوں کو سمجھ آتی ہے، وہ جو ببلو ہے وہاں بیٹھ کے ٹویٹیں کرتا رہتا ہے کہ میرے باپ کو بچا لے کوئی، پہنچا دے کوئی وہاں پہ باہر، کرتے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ نواز شریف کے بھائی کو سمجھ آتی ہے یہ بات، شہباز شریف صاحب کو کہاں سمجھ آ رہی، نہیں آ رہی۔ نہ نواز شریف کے خاندان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ خود ان کے بھائی کیا کہتے ہیں ذرا انہی کی زبانی سن لیجیے، دیکھیں ذرا کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ انڈیمنٹی بانڈ میاں نواز شریف یا شہباز شریف دیں تو پھر میاں نواز شریف اپنے علاج کے لیے باہر چلے جائیں۔ یہ میں بڑے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انڈیمنٹی بانڈ کی آڑ میں یہ تاوان لینا چاہتے ہیں۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم 1.25 سال سے بھاشن دے رہے تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ یہ اصل میں یہ اس انڈیمنٹی بانڈ کی آڑ میں قوم کو ایک اور دھوکے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے نواز شریف سے، شہباز شریف سے 7.5 ارب روپیہ نکلوا لیا۔ لہٰذا میاں نواز شریف، میں اور ہماری پارٹی نے اس مطالبے کو واضح طور پر ریجیکٹ کیا ہے، ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ عمران خان نیازی اگر آج
صرف اور صرف ایک انسانی مسئلے کو بھی پولیٹیسائز کر رہے ہیں. ان کو بہت بڑی بھول ہے. یہ 3 ورڈز NRO نہ وہ دے سکتے ہیں نہ وہ لے سکتے ہیں. بقول شہباز شریف صاحب کے ان کے بھائی کی طبیعت اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے. یعنی حالت بہت خراب ہے جیسا کہ بیان کر رہے ہیں, اور باہر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا علاج پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل. ان کا علاج تو باہر ہی ہو سکتا ہے. پاکستان میں کوئی اچھا ہاسپٹل بنایا ہوتا شاید پاکستان میں بھی ہو جاتا. اب ان حالات کی اگر ہم بات کریں ناظرین, ان حالات میں بھی شہباز شریف سیاسی پوائنٹ سکورنگ آخر کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ناظرین, آپ نے محسوس کیا ایسے حالات میں کہ بھائی کی جان کو خطرہ ہے اور چھوٹا بھائی بیٹھ کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کیے چلا جا رہا ہے. مجھے کچھ باتوں کے جواب دیجئے شہباز شریف صاحب. آپ حکومت نے ایک ضمانتی بانڈ مانگا ہے, ایسا ہی ہے؟ اب تو بچے کو سمجھ آئے گی کہ ضمانتی بانڈ مانگا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ جائیداد پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کروا دیں, ویسے اب آپ کا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے, چلیں. لیکن حکومت نے ضمانتی بانڈ صرف کیوں مانگا؟ اس لیے مانگا کہ نواز شریف جائیں اور واپس بھی آ جائیں. اب خواجہ آصف گلی گلی محلے واضح لگا رہے ہیں کہ قسم لے لو نواز شریف بڑا ایماندار ہے, کہہ رہے ہیں تو واپس آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, پھر یہ حفاظتی ضمانت دینے میں کیا جا رہا ہے؟ جب واپس آنا ہے تو دے دینا ضمانت, کیا دوسری بات, اگر عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی بیماری پر سیاست ہی کرنی ہوتی, آپ کی بات کا جواب کہ سیاست ہی کرنی ہوتی, تو پھر وہ نواز شریف کو اجازت ہی کیوں دیتے؟ بلکہ وہ نواز شریف کی صحت سے متعلق وہی کہتے جو سعد رفیق نے پرویز مشرف کی صحت کے بارے میں کہا تھا جب وہ علاج کی غرض سے, آپ کو یاد ہے, باہر جانا چاہ رہے تھے. ہم نے پہلے بھی آپ کو کلپ دکھایا, ایک اور کلپ پہ ذرا دوبارہ سنوا دیتے ہیں. رضا سعد رفیق کا دوبارہ کلپ ذرا چلائیے گا تاکہ نون لیگی بھی سنیں, ناظرین بھی سنیں, اور پتہ چلے کہ یہ کیا کیا کچھ کہتے رہے بیماروں کے بارے میں. سنا آپ نے سعد رفیق صاحب کا یہ الفاظ, ان کا کلپ جو پرانا تھا. عمران خان صاحب بھی کہتے کہ نواز شریف کوئی انوکھا لاڈلا نہیں ہے جی, اگر نواز شریف کو باہر جانے دیا تو پھر ملک میں قید تمام مجرموں کو بھی باہر علاج کی غرض سے جانے دیا جائے. عمران خان بھی کہتے کہ جو علاج کروانا ہے یہیں کروا لو, مجرموں کو یہ سہولتیں نہیں دی جاتی. لیکن عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کہا, اس لیے اجازت پہ بھی اتنے تماشے آپ لوگوں نے لگا لیے اور ڈرامے لگا لیے. کیوں اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنا ٹائم ویسٹ کریں, قوم کا ٹائم ویسٹ کریں, کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب اگر آپ سے ایک ضمانتی بانڈ مانگا جا رہا ہے تو پھر آپ کیوں اس سے کترا رہے ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ کیا چل رہا ہے اندر دماغ میں؟ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ تیسری بات کہ نواز شریف واپس تو آئیں گے نا. آپ لوگ بار بار کہتے نہیں تھک رہے کہ آئیں گے, قسم لے لو, اس کی قسم لے لو, اس کی قسم لے لو. آپ کے مطابق نواز شریف کا بیانیہ زندہ ہے, نواز شریف کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں, نواز شریف علاج کے بعد وطن واپس ضرور آئیں گے. پھر عمران خان کا بیانیہ خود توڑ جائے گا کہ انہوں نے 7 ارب روپے نکلوا لیے کیونکہ واپس کرنا پڑیں گے. عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ جاتی عمرہ نام کر کے جائیں ان کے, وہ صرف ویسے ہی گروی رکھوا کر جائیں جیسے نواز شریف نے اس ملک کی ہر سڑک, ہر عمارت کو گروی رکھوا دیا تھا. اس میں بھی اتنی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اتنی سیاست کی کیا ضرورت ہے؟ پوائنٹ سکورنگ کرنے پہ آگے سب کیوں؟ اور آج جو نواز شریف علاج کے لیے باہر جانے کو باقاعدہ بے قرار ہیں, بے چین ہیں, کل وہی نواز شریف کیا فرماتے تھے ذرا یہ بھی دکھائیے گا, سنوائیے گا رضا لوگوں کو, کلپ چلائیے گا. اسی لیے کہتے ہیں جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ پہلے تولو پھر بولو. ایسے ہی ہر بات روانی سے نہیں کہہ دینی چاہیے. وہی بات کل کو آپ کے گلے پڑ جائے اور آپ کو اس پہ یو ٹرن لینا پڑے, باتیں سننی پڑیں. جس بات میں آ کر وہ باتیں نہیں کر دینی چاہیے جن کی وجہ سے بعد میں آپ کو باقاعدہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. آج شہباز شریف سمیت خواجہ آصف اور جتنے بھی نون لیگ کے اراکین ہیں وہ گلا پھاڑ کے چیخ کے گلی محلے جا کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا سب کچھ یہاں پر ہے, آئے گا واپس. وہ بھائی اس کا ووٹر یہاں ہے, وہ واپس کیسے نہیں آئے گا؟ اس کے کارکن یہاں پر ہیں, وہ واپس کیسے نہیں آئے گا؟ پھر نواز شریف اس ملک سے گیا کیوں تھا یہ بھی ذرا بتائیے. ماضی میں نواز شریف کس لیے اپنے ووٹر کو, اپنا سب کچھ, اپنی جماعت, اپنے کارکن, اپنے لوگوں کو, اپنے ملک کو چھوڑ کر ڈیل کر کے اپنے خاندان کے ساتھ کیوں فرار ہو گیا تھا؟ یہ بھی بتائیے. یہ بھی بتائیں کہ جب نواز شریف اس ملک سے باہر گیا تھا تو اس کا ووٹر, یاد آیا مجھے وہ جاوید ہاشمی, ایسے لوگ جاوید ہاشمی ٹائپ نون لیگ کو سنبھالنے کے لیے کتنی مشکلات کا شکار ہوئے.
کیوں ہوئے تھے؟ سوچا کبھی آپ نے کیوں نہیں تھا نواز شریف یہاں پر؟ کیوں نواز شریف نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کیے رکھی؟ غور کیجئے، خود ساختہ کہہ رہی ہوں میں، خود ساختہ جلا وطنی۔ کیوں نواز شریف نے ملک سے جاتے ہوئے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور کب آئے گا؟ نواز شریف ماضی میں بھی اپنی مرضی سے ڈیل کر کے اپنے خاندان سمیت اپنے ووٹر اور کارکنوں کو چھوڑ کر باہر فرار ہو گیا تھا اور اپنی مرضی سے واپس آیا۔ نواز شریف کی تاریخ ہی ایسی ہے کہ نواز شریف کو بغیر ضمانت باہر نہیں جانے دیا جا سکتا، رسک ہے۔ کیسے ٹرسٹ کریں ان پہ؟ کیونکہ آج بھی نواز شریف کا آدھا خاندان فراری ہے، ایسا ہی ہے، فراری ہیں، اشتہاری ہیں، یہاں سے عدلیہ بلاتی رہ جاتی ہے، آتے نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے وہاں جا کے اشتہاری لوگ، کبھی کوئی سیلفی ان کی ریلیز ہو جاتی ہے ایک آدھی، اور ملک واپس آنے کا نام تک نہیں لیتے، وہاں بیٹھ کے مشورے دے رہے ہوتے معیشت کیسے ٹھیک ہوگی، کوئی ٹویٹس کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے، خواجہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کی بات پر یقین کریں، نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے۔ کیا وقت آ گیا نواز شریف پر، کیا وقت آ گیا ہے مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد پر۔ آج ان کا ووٹر تو ان کی ضمانت دے رہا ہے، یہ گہرا پوائنٹ ہے ناظرین، ان کا ووٹر ان کی ضمانت دے رہا ہے، لیکن ان کا خاندان ان کی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے، ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ وہ ببلو ایک بیٹا اور ایک پپو دوسرا بیٹا، ببلو اور پپو کا باپ کی زندگی اگر دیکھی جائے تو موت اور زندگی کے درمیان میں دیکھیں باپ اس ٹائم پہ ہے، جیسا کہ لوگ خود آ کے بتا رہے ہیں کہ زندگی خطرے میں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہاں تک باتیں کر دی اور کہاں تک کرتے کرتے رہ گئے، میں دہرانا نہیں چاہتی۔ اور وہ ببلو اور پپو کیا کر رہے ہیں؟ صرف ٹویٹر کھیل رہے ہیں، ٹویٹر پر کوشش کر رہے ہیں اپنے باپ کو بچانے کی، وہ باپ جو کہ زندگی اور موت کے درمیان کشمکش میں ہے۔ شہباز شریف سگا بھائی 7 ارب ضمانت رکھوانے کی بجائے فرما رہے ہیں کہ اللہ نواز شریف کو ہمت عطا کرے، حوصلہ دے کہ وہ اس جان لیوا حالت میں بھی پیسہ ضمانت کے طور پہ رکھوانے پر تیار نہ ہو۔ باقی خیر ہے، کیا نواز شریف نے سوچا تھا کہ ان پر ایسا وقت بھی آئے گا؟ کبھی سوچا کہ ان کے اپنے ہی ان کے ایسے ان سے منہ موڑ لیں گے؟ اب مجھے لٹرلی دکھ بھی ہو رہا ہے، حیرانی بھی ہو رہی ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت نواز شریف کی صحت کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، جبکہ حقیقت اس وقت بھی نواز شریف کے جو اپنے ہیں ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت یہ لوگ ضائع کر رہے ہیں، نواز شریف کے اپنے چاہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی اپنا سب کچھ نواز شریف کے لیے گروی رکھوا دے، ایک عام آدمی اس بات پر یقین کر لے کہ نواز شریف ملک سے جائیں گے تو واپس آ جائیں گے، بلکہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے نواز شریف کے اپنے تیار نہیں ہے نا حیران کن سچویشن۔ یہ انتہائی افسوسناک لمحہ کہہ لیں جو اللہ کسی کو بھی نہ دکھائے، میں یہی کہوں گی۔ میری دعا ہے کہ نواز شریف صاحب جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ اب یہی کہوں گی اور ان کے اپنوں کو، جن کے اپنے ہیں جو ان کے ارد گرد منڈلا رہیں گے، بھی عقل کے ناخن لیں اور ضمانت دے دیں اگر واقعی ان کو ان کی جان کی اور زندگی کی اتنی پرواہ ہے۔ ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ ناظرین، ایک طرف ملک کا قومی مسئلہ نواز شریف کی صحت باقاعدہ قومی مسئلہ بن چکا ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ملک کا ایک اور مسئلہ ہے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا پارٹ 2، جو کہ مولانا صاحب ثابت کرنے پر تلے میں کہ اس کو قومی مسئلہ سنا جائے، قوم اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ وہ لگ بات ہے قوم لفٹ نہیں کروا رہی۔ اب جو قوم ہے وہ یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوہرے اضطراب میں مبتلا ضرور ہو چکی ہے۔ قوم بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ احتجاج کرے تو کس پر، رونا روئے تو کس بات کا۔ نون لیگ کہتی ہے جی ہمارے ساتھ باہر نکلو، نواز شریف کو باہر بھجوانا ہے، کیونکہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ مہنگائی ہے، نہ غربت ہے، نہ قرضہ ہے، بلکہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نواز شریف کی صحت ہے۔ اس لیے نون لیگ عوام سے کہتی ہے باہر نکلو تاکہ نواز شریف کو باہر نکالا جائے۔ اب نواز شریف کے لیے وہ کہتے ہیں جی باہر آئیں، پیپلز پارٹی کوئی اور ہی دعویٰ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس وقت احتجاج کرو تو ملک بچانے کے لیے کرو، نااہل لوگوں کو اقتدار سے نکالنے کے لیے کرو، لیکن پیپلز پارٹی کا احتجاج پھر بھی کافی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ قابل قبول ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا احتجاج کر رہی ہے، جو کہ میرے خیال سے ایک اچھی چیز ہے۔ اور ان تمام پارٹیز میں اگر دیکھا جائے تو بہتر کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، وہ مجھے یاد آ گیا، کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا، بس یاد آ گیا مجھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کسی اور ہی موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔
مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ بس اب ملک کا پہیہ جام کر دو, سڑکیں بلاک کر دو, کاروبار بند کرا دو اور اس وقت تک بند کرا کے رکھو جب تک عمران خان استعفیٰ نہیں دے دیتے. انوکھے لاڈلے کے انوکھے مطالبے مولانا فضل الرحمان کو کہہ رہی ہوں. مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا پارٹ 1 تھا وہ تو بری طرح سے ناکام ہو گیا, فلاپ ہو گیا. اب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا پارٹ 2 شروع ہو چکا ہے. اب ایک بندہ پلانر ایک ہی ہے مولانا فضل الرحمان, جس نے پہلی پلاننگ اتنی بری کی, اتنی ماٹھی کی کہ فلاپ ہو گیا. اب دوسری پلاننگ وہ کہاں سے اچھی کرے گا, پہلا سوال یہ ہے. اور دوسری بات, پہلا پلان ٹھپ ہونے کے بعد مولانا کا اپنا مورال کتنا ڈاؤن ہوا ہوگا, یہ بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جو انسانی نفسیات سمجھتا ہے وہ سمجھ رہا ہوگا. اب مولانا فضل الرحمان کے اس حکومت مخالف احتجاج میں وہ بار بار مخاطب کہتے ہیں نا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, قوم ہمارے ساتھ ہے. جھوٹ ہی بولنا ہے نا, جتنا مرضی بول لو, آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں بے شرمی کے ساتھ یہ لوگ. وہ کہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہیں. اچھا عوام کتنی ان کے ساتھ ہے, عوام کیا سوچتی ہے؟ ایک تو وہ عوام ہے جو وہاں پہ جھولے لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں, جو انجوائے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, جو انٹرٹینمنٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں. ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا کو بھی سن لیں گے, تھوڑا جھولے شولے لے لیں گے, ساتھ پہ فری میں مولانا کو سن لیں گے. لیکن کچھ ایسی عوام بھی تھوڑی بہت اپنی رائے بھی رکھتی ہے. اس عوام کا کیا کہنا ہے؟ اس میں سے کچھ مولانا کے حق میں بات کر رہے ہوں گے, کچھ ڈیفینیٹلی کوئی اور بات کر رہے ہوں گے. تو بول عوام بول ہمارا سیگمنٹ ہے, ذرا دیکھیے گا کہ عوام کیا کہتی ہے. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہیں. مائنڈ سیٹ نہیں ہے اس کا کوئی, وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے, ملک کے مفاد کے لیے نہیں کر رہا ہے. عوام کی یہی رائے ہے, عمران خان جو کر رہا ہے ابھی بہتر کر رہا ہے فی الحال, اس کو کرنے دو. اس کے کام میں اگر ڈسٹربنس کرو گے تو وہ نہیں چلے گا صحیح. خوف نہیں ان کو, ایسا جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا جھوٹ بول رہے ہیں, خدا کو جواب بھی نہیں دینا ہے, سزا دنیا میں رہنا ہے. بالکل صحیح ہے, 100% صحیح ہے. بس جو عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. باقی یہ تحریک جو چلا رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیوں چلا رہے ہیں, کیا ہے ان کا مقصد, کیا ہے. سمجھایا سر کہ بھائی یہ مقصد ہے, اس کا یہ حل نکلے گا, اس کے یہ مسئلے حل ہوں گے, تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. عمران خان سے چل رہا ہے, بس یہ تھوڑی مہنگائی ہے, مہنگائی پہ کنٹرول کریں, باقی سب صحیح ہے. نہیں, میں اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں, کیونکہ جب عمران خان نے دھرنا دیا تو اس نے اس کی شدید مخالفت کی تھی. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں عمران خان کو کچھ ٹائم اور دینا چاہیے. کیا ہو جائے, سب کچھ تو اچھی سے چل رہا ہے نا. اگر حکومت 5 سال لوگوں نے پہلے کیے تو عمران خان بھی کر دے, اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. اور جو لوگ یہاں اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں جابس کے لیے, وہ اسٹک ہوئے ہوئے ہیں, وہ واپس کل ویکینڈ ہے, کسی کو مطلب کیسے جا سکے. تو مولانا کو کچھ عقل کرنی چاہیے, کوئی پرپس ہے نہیں ہے. اگر کوئی پرپس ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. عمران خان اچھا آدمی ہے, میرٹ لے کے آیا ہے. اسٹیٹ کی پالیسی کے خلاف نہیں جانا چاہیے کبھی بھی. ویسے ہی آپ دیکھیں جنرل پبلک کو زیادہ تر پریشانی ہوئی ہے, زیادہ تر کھپی پڑی ہے, زیادہ تر اسکولز بند رہے ہیں, بزنسز ٹپ ہو گئے ہیں, مطلب بہت سے مسائل اسٹوڈنٹس کو اٹھانا پڑ گئے. بہت زیادہ ایگزامس تھے, ایجوکیشن سائڈ پہ بہت زیادہ. میرے خیال میں جو سیاسی دھرنے ٹائپ ہے نا, اس کو روکنے چاہیے. اور گورنمنٹ جو آپ کی آئین ہے اس میں کوئی ترمیم کرے کہ خدا را کوئی بھی جو ہے پولیٹیکل پارٹی وہ دھرنا کرنے کے لیے اسلام آباد کا رخ نہ کرے. جی تو یہ ہے قوم, یہ ہے عوام, جس کے بارے میں یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, ڈٹائی کے ساتھ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ جی قوم ان کے ساتھ ہے, عوام ان کے ساتھ ہے. وہ تو دیکھ لیا کتنی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور ساتھ ہی دیکھیں وہ خاتون نے کیا بات کی کہ مولانا کو عقل سے کام لینا چاہیے, کوئی پرپس دینے کا, کوئی پرپس ہوتا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. اچھا جی, ہمارے ساتھ اب موجود ہیں ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان. صدیق, مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, لیکن آپ کے پاس ایک بڑی خبر بھی, میں چاہتی ہوں سب سے پہلے آپ وہ خبر بریک کریں. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان جس وقت یہاں پر بیٹھے رہے اس دوران تو ہم بھی یہ بتاتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیں حکومت اس دھرنے سے بھی نکل آئی ہے, میاں نواز شریف کا جو معاملہ ہے اس کو بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے, اور اب وہ معاملہ عدالت کے پاس چلا گیا. جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی وہی سب کو قابل قبول ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس حکومت کو توجہ دینی چاہیے, اپنی گورننس پہ دینی چاہیے, عوام کو ڈیلیور کرنے پر دینی چاہیے, لوگوں کو جو فوائد ہیں اس حکومت کی, جو اچھی پالیسیز ہیں ان کے پہنچنے چاہیے. اور ساتھ ہی جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے احتساب کا معاملہ. دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے جو چیلنج ہے وہ احتساب ہے کرپٹ لوگوں کا, لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ آ جاتا ہے گو کہ معاملات سارے نیب کے پاس ہیں, نیب تحقیقات کر رہا ہے, لیکن نیب کو بھی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ, اور عمران خان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو سمجھے جاتے ہیں کہ اس وقت ان کے ریلیٹیوز یا ان کے قریبی عزیز وفاقی کابینہ کے اندر موجود ہیں, تو ان کے خلاف ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ اینگرو جو ٹرمینل ہے LNG کا, اس کے حوالے سے نیب تحقیقات کا ہے. اسی کیس میں شاہد خاقان عباسی گرفتار ہیں, اسی کیس میں مفتاح اسماعیل گرفتار ہیں, اسی کیس میں شیخ عمران الحق گرفتار ہیں. لیکن اگر کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا تو وہ حسین داؤد ہیں جو کہ رزاق داؤد صاحب کے کزن ہیں. اب دیکھیں
मामला यह है कि इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन था, वो तो एंग्रो थी जो उनको LNG टर्मिनल दिया, और रोज़ाना हमने जो है वो LNG टर्मिनल इस्तेमाल करें या ना करें, हमने डॉलर्स में लाखों डॉलर पे करने हैं उस टर्मिनल के मालकान को। तो अब मसला ये है, नैब एक तो 3-4 साल से वो इंक्वायरी पेंडिंग थी, अब इंक्वायरी के ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर रेफरेंस दायर करने की तरफ गए। अब इसमें मसला ये है, नैब के ऊपर सवाल ये है कि आप शाहिद खाकन अब्बासी को गिरफ्तार कर लेते हैं, मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार कर लेते हैं, शेख इमरान हक को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जब हुसैन दाऊद साहब को गिरफ्तार नहीं करेंगे, जब तक उनकी तरफ से जो मुतल्लिका लोग हैं उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो आप कैसे तहकीकात को आगे बढ़ाएंगे? इस तरह से तो बिल्कुल तहकीकात आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और इससे फिर ये तासुर ये मिलता है, देखें मसला क्या होता है, मसला होता है नैब का इल्ज़ाम आता है हुकूमत के ऊपर, और इस तरह के मामलात में हुकूमत के ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम इसलिए नहीं आते क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं। देखें एक और मामला, वो देखें लाहौर हाई कोर्ट ने जब मरियम नवाज साहिबा को ज़मानत दी, उसको भी नैब ने अभी तक चैलेंज नहीं किया, क्योंकि अभी टाइम पड़ा हुआ है, उसको चैलेंज उन्होंने करना है सुप्रीम कोर्ट में। अगर ना किया तो फिर अगर वो 1 माह का वक्त पूरा हो गया तो उसके बाद वो चैलेंज कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा ख्याल है नैब को ये देखना चाहिए और हुकूमत को ये देखना चाहिए कि वो लोग जो हुकूमत का हिस्सा हैं, जिनके रिश्तेदार हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, उनका भी एहतसाब करें ताकि लोगों का एतमाद बढ़े। और ये जो जिन करप्ट लोगों का एहतसाब हो रहा है उनको फिर मौका मिल जाता है, वो कहते हैं जी हमें तो पकड़े, फलां को नहीं पकड़े, फलां को नहीं पकड़े। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अब मौलाना फजल रहमान साहब का धरना तो ऐसा समझे कि से पारीना हो चुका है, उसको आप छोड़ दें। जो प्लान बी का पहला दिन था वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ है, और आज जो है कल क्योंकि जुम्मा है, जुम्मे वाले दिन आपको पता है कि इनके मदारिस में रश होता है, मसाजिद में रश होता है, लोग जुम्मे के लिए आते हैं। कल शायद थोड़ा सा वो हंगामा करने की कोशिश करें, लेकिन हुकूमत की उस हवाले से अच्छी पॉलिसी है। लेकिन दोबारा ये कहूँगा कि असल मामला है एहतसाब का, बेरहम एहतसाब होना चाहिए, बगैर ये देखे एहतसाब होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने कहा होगा नैब को कि आप हुसैन दाऊद साहब के खिलाफ कार्रवाई ना करें, लेकिन जब नैब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो तासुर यही मिलेगा, नाक़दीन को यही मौका मिलेगा कहने का कि इसका मतलब है कि इमरान खान ये इंक्वायरी रुकवा रहे हैं। इसका इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर आएगा, इसका इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर आएगा, इसका इल्ज़ाम रज़ाक दाऊद साहब के ऊपर आएगा। तो इसलिए पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में इस बारे में बात की थी कि नैब को चाहिए कि हुसैन दाऊद साहब को भी इस मामले में शामिल तफ्तीश करे, तहकीकात करे, उनको भी शामिल करे, और अगर बाकी 3 लोग गिरफ्तार हो सकते हैं तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकते। और फिर मसला ये है कि नैब खुद कह चुका है कि जहाँ पे बिजनेसमैन इस तरह से किसी के फ्रंटमैन होंगे, इस तरह के मेगा करप्शन स्कैंडल्स में होंगे, उनका मामला तो दीगर इदारों को नहीं भेजेंगे। तो ये एक मामला है जो मैं समझता था कि दोबारा इस पर बात की जाए कि हमें अभी तक वो केसेस शाहिद खाकन अब्बासी साहब का, मिफ्ता इस्माइल साहब का तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। जब ये केसेस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ते तो लोग ये कहते हैं, जो फिर उनके हामी होते हैं वो ये कहते हैं यार अगर उसने करप्शन की थी तो आपने 6-8 माह उनको जेल के अंदर रखा, आपने कुछ साबित ही नहीं किया। तो नैब को तेज़ी से मामला चलाने चाहिए, केसेस चलाने चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं चाहे वो हुकूमत के साथ बैठे हैं, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ हैं, उनको पकड़ना चाहिए और उनके खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए, केसेस चलाने चाहिए। ठीक है, आई होप कि चेयरमैन नैब और नैब से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन्होंने भी आपका ये पूरा मौके, पूरा तज्जिया इस खबर को देख लिया, और यकीनी तौर पे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि चेयरमैन नैब, जिनकी मैं खुद प्रोग्राम में बहुत तारीफ करती हूँ, बल्कि हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं वो, तो उन तक की बात यकीनी तौर पर पहुँच गई है इस प्रोग्राम के थ्रू, जैसे अभी आपने बताया। अच्छा जी, मौलाना के हवाले से बात करना चाहूँगी। जैसे कि आपने फ्रंट मैन का जिक्र किया तो मेरे ज़हन में अचानक ये आया कि जिस धरने का फ्रंट मैन, प्लानर, ऑल इन ऑल मौलाना है, जिसका प्लान ए बुरी तरह से पिट गया, फ्लॉप हो गया, अब वो प्लान भी वही मौलाना जो है तश्कील दे रहा है, उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करेगा। मोराल भी बड़ा डाउन हो जाता है ना सिद्दीक, जब पहला प्लान बुरी तरह से पिट गया, घिसा हुआ निकला, अब प्लान बी में क्या होगा, कोई दम ही नहीं होगा, वो मौलाना खुद बड़ा डिप्रेशन का शिकार होंगे। जी, मौलाना ने कल कारकुनान को कहा था कि जब आप प्लान बी के लिए निकलेंगे तो उसके बाद आप मुझे अपने शाना बशाना पाएंगे। ये वो उन्होंने अपने कहा था कि ये आपका खादिम आपके साथ होगा। तो आज वो खादिम यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठा रहा और कारकुनान सड़कों पर बैठे रहे। कुछ जगहों पे कुछ सड़कें उन्होंने ब्लॉक की। देखें, ज़्यादा बड़ा मसला आ रहा है सिंध के अंदर। सिंध के अंदर वो अगर सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं तो सिंध हुकूमत कहाँ है? और जितना वो सड़कें ब्लॉक करेंगे, जितना ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी, जितना लोग ज़िलो ख्वार होंगे, उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। पीपल्स पार्टी सिंध में तो पीपल्स पार्टी को उनकी अपनी हुकूमत है, तो वहाँ पे देखें वो नहीं रोक रहे। बाकी शहरों में जहाँ जहाँ इन्होंने सड़कें बंद की हैं, अभी तक इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि इनके साथ मुज़ाकरात करके, बात करके वो सड़कें खुलवाई भी गई, कुछ और खुलवाई जा रही हैं। क्योंकि अभी भी हुकूमत का ये ख्याल है कि अगर हमने यहाँ पर इनके खिलाफ 14-15 दिन हमने कोई एक्शन नहीं किया तो हमें अब भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक्शन करेंगे, अगर कोई लाशें गिरेंगी, अगर कोई तसादुम होगा तो इसका फ़ायदा इनको होगा। हुकूमत ने पहले भी बड़ी हिकमत के साथ बड़े अच्छे तरीके से इसको डील किया, हुकूमत ने इनको फैसिलिटेट किया,
हुकूमत ने इनको वॉशरूम तक बना के दिए, इनको पानी फराहम किया, सब कुछ किया। अब भी हुकूमत ये चाह रही है कि तकद्दुम ना हो, इनको सियासत का मौका ना मिले, इनको खून ना मिले, इनको लाशें ना मिलें। और फजलुर रहमान साहब की जहाँ तक बात है, मायूस तो वो हैं, पहले उन्होंने कहा था कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, आज फिर वो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही से मिले। तो भाई अगर आप कहते हैं कि मैं डटा हुआ हूँ अपनी बात पे, इस्तीफे के बगैर काम नहीं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कहा गया था कि हम इस्तीफे भी लिया बगैर नहीं जाएंगे, हम हुकूमत गिराए बगैर नहीं जाएंगे। कहा गया हम जिहाद के लिए आए हैं, हम अल्लाह के राह में आए हैं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हक के साथ है, इमरान खान बातिल है, अल्लाह बातिल के साथ नहीं होता। और फिर वो मुफ्ती किफ़ायत साहब ने कहा कि हमारी बीवियों ने भी हमें कह दिया है कि अगर इस्तीफ़ा लिए बगैर आना तो फिर घर ना आना। ये भी आप पूछना पड़ेगा कि मुफ्ती किफ़ायत साहब घर गए हैं या कहाँ पे हैं आजकल, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था, बीवी और बच्चों ने कह दिया है, बीवी ने कहा है मुझे कि इस्तीफ़ा लिए बगैर ना आना, बच्चों ने भी कहा है कि पापा जब तक इमरान खान का इस्तीफ़ा ना लेके आना तो घर ना आना। साथ तो वो जो आप आपको देखें याद कि है वो मुफ्ती जो किफ़ायत हमारे साहब को बचपन के अगले एड्स 4 होते थे, साल कमर्शियल टीवी पे घर से चलते बाहर थे, रहना पड़े। वो भी बता रहे थे अगर- किसी जूस का शायद, उनकी बातों को कौन सीरियस ले? सदीक, मुफ्ती किफ़ायत की बात कर रही हूँ। वो जी आपका लास्ट नहीं, कमेंट बात यह है चाहूंगी। कि बात यह है कि वो टॉप 5 उनकी जो इस वक्त वो टॉप 5 लोगों में से हैं JUIF के, तो उनको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो मरकज़ी रहनुमाओं में से एक हैं। तो इस्तीफ़ा लिए बगैर लेकिन चले गए, ये उनके लिए मुनासिब नहीं था। चलें फिर, जब टॉप 5 लोग ऐसे हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल से इसीलिए लोगों ने कहा कि बस हम टीवी पे बैठ के देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इनके साथ शामिल होने की बेवकूफ़ी ना करें, तभी यहाँ पे वो शामिल नहीं हुए। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जमे का फिर जिसको ये कहते हैं। जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, तबसरे के लिए, जिया के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।